बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा 7वां पारा चल रहा है सूरह अल-अनआम। आयत नंबर है हमारी 37। अल्लाह ताला हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए, आप सबके यहाँ आने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी नाकाम सी कोशिश को ज्यादा से ज्यादा अजर अता करके हमें इसका ज्यादा से ज्यादा अजर अता फरमाए और हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला हमें कुरान में बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला, अल्लाह को राजी करने में मेहनत करने वाला बना दे। चलिए देखते हैं आयत नंबर 36 से। बात तो वही लोग मानते हैं जो दिल के कानों से सुनेंगे, मुर्दे तो अल्लाह इन्हें रोज़े क़यामत जिंदा करेगा, फिर वो इसी के हुजूर वापस लाए जाएंगे। अब यहाँ पर जिंदा लोगों के लिए जो कानों से सुन रहे हैं, यानी कानों से सुनने का क्या मतलब है कि जो सुनकर समझ रहे हैं, यानी कि मुर्दे उनको उनके अपोजिट किसको रखा गया? मुर्दों को। यानी कि जो कोई दीन की बात सुनता है और उसको नजरअंदाज कर देता है, या फिर ऐसा कोई इंसान है जिसके कानों तक बात पहुंच रही है लेकिन वो सुन नहीं रहा है, उसको नजरअंदाज कर रहा है, फॉर ग्रांटेड ले रहा है। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं कि हम उन्हें दीन की तरफ बुलाते हैं, नमाजों के लिए कहते हैं, कुरान पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या होता है वो कि वो इस तरफ आते ही नहीं है। उनको चाहे आप डराएं या ना डराएं, दोनों बराबर है। सूरह बकरा में हमने क्या पढ़ा कि सवाउन अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, कि चाहे आप उन्हें डराएं या ना डराएं, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को जो नहीं सुनते उनको मुर्दा से तशबीह दी गई है। और अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि ऐसे लोगों को फिर इसके हुजूर वापस लाएंगे तो वो कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमारी तरफ कोई मौजज़ा क्यों नहीं उतारा? आप इन्हें कहिए मौजज़ा उतारने पर तो अल्लाह ही कादिर है, लेकिन बात यह है कि इनमें से अक्सर नादान हैं। व अक्सरुहुम ला यालमून, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ऐसे लोगों में हमें ना बना, ला यालमून में हमें ना शरीक कर। जमीन में जितने भी चलने वाले जानवर हैं और जितने भी अपने बाजुओं से उड़ने वाले परिंदे हैं, वो सब तुम्हारी ही तरह के अलग अलग किस्म के हैं। हमने इनकी भी तकदीर लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर ये सब अपने रब के हुजूर इकट्ठा किए जाएंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया वो बहरे और गूंगे हैं, जो अंधेरों में हैं कि हक को देख भी नहीं सकते। यानी कि बहरे और गूंगे किस लिहाज से हैं? आंखों के अंधे नहीं है बल्कि दिल के अंधे हैं। उनके दिल अंधे और बहरे हो गए हैं, उनके दिलों तक कोई बात नहीं पहुंचती, तो इसलिए उन्हें क्या कहा गया? सुम्मुम बुकमुन फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में है वो। यानी कि उन तक कोई बात, ना उनके कानों तक कोई बात पहुंच रही है, ना अल्लाह की निशानियां उनकी आंखों से उन्हें नजर आ रही हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो अंधे और बहरे हैं और वो हक को नहीं देख सकते। यानी कि सारी निशानियां अल्लाह ताला की किसी इंसान के सामने है। अब हम देख रहे हैं, हम बारीकी से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कुरान में कि क्या क्या निशानियों की तरफ अल्लाह ताला हमारी तवज्जो लेकर जा रहा है, और हम रियलाइज कर रहे हैं कि वाकई हर चीज में एक निशानी है। अगर हम देखें, अगर हम महसूस करें अपने अतराफ में, अपने बॉडी पार्ट्स में, अपनी सेहत में, अपने खाने और पीने में, अपने रिश्तेदारियों में, हर चीज में अगर हम देखें तो हमें रियलाइज हो रहा है कि हर जगह हमें कहीं ना कहीं कोई निशानी मिल रही है। तो निशानी कब नजर आएगी? जो बसीरत वाले होंगे, जो अकल वाले होंगे। तो जो बाकी के जो लोग हैं जो बस अंधाधुंध दुनिया की चाहत में दिन और रात गुजार रहे हैं, तो उनको तो कोई निशानी नजर नहीं आ रही। फिर अल्लाह ताला जिसे चाहे इसे गुमराह कर दे और जिसके मुतालिक चाहता है इसे राह रास्त पर लगा देता है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है सिरात मुस्तकीम पर लगा देता है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला तू हमें भी सिरात मुस्तकीम पर कायम रख और हमें हमेशा इसकी राह दिखाता रहे, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी भटक जाए। आप इनसे कहिए, भला देखो तो अगर तुम्हें अल्लाह का अजाब आ जाए या कयामत की घड़ी आ पहुंचे तो इस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को पुकारोगे? बोलो अगर तुम सच्चे हो, बल्कि इस वक्त तुम सिर्फ अल्लाह ही को पुकारोगे। फिर जिस तकलीफ के लिए तुम इसे पुकारते हो, अगर वो चाहे तो इसे दूर भी कर देता है। और इस वक्त तो जिन्हें तुम पुकार शरीक बनाते हो इन्हें भूल जाते हो। आपसे यानी कि क्या था, इन लोगों का, मुश्रिकों का तरीका क्या होता था कि जब बहुत ज्यादा तकलीफों में, परेशानियों में घिर जाते थे तो सिर्फ अल्लाह ही का नाम उनकी जुबान पर आता था। ऐसे वक्त में वो अल्लाह को पुकारते थे।
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آتی تو تم اللہ کو پکارتے تھے، اور جیسے ہی تمہاری پریشانی ہٹ جاتی تو تم پھر اپنے شریکوں کے نام گنواتے تھے۔ آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، پھر جب لوگوں نے نافرمانی کی ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، بلکہ ان کے دل تو سخت ہو گئے۔ جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں خوبصورت بنا کر دکھا دیا۔ اب دنیا میں عذاب سے متعلق اللہ کا کیا قانون ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عذاب نہیں نازل کر دیتا، بلکہ کسی قوم میں اللہ کی نافرمانی کا آغاز ہلکے پھلکے عذاب سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قوموں میں کیا کرتا ہے؟ نبیوں کو بھیجتا ہے، پھر نبی جا کر انہیں دین کی تعلیم دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور توحید پرستی کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ نبیوں کا بھی انکار کرتے ہیں، نبیوں کو بھی جھٹلاتے ہیں اور اپنے گناہوں پر اڑے رہتے ہیں، تب کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہلکے پھلکے عذاب ڈالتا ہے، جیسے کہ قحط سالی ہو گئی، خشک سالی ہو گئی، یا پھر کوئی ایسی بیماریاں ہو گئی، یا پھر ایسی کوئی چھوٹی چھوٹی مشکلات ہو گئی، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہو گئی۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ایک وارننگ کے طور پر انہیں آتی ہیں، تاکہ لوگ اللہ سے ڈر جائے اور فوراً اللہ کے حضور توبہ کریں اور گڑ گڑائے، توبہ و استغفار کریں، عاجزی و انکساری کریں۔ تو یہ اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں آتے تو اللہ کی طرف اگر متوجہ نہیں ہوتے وہ، تو اس سے پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کی سختی دور کر دی جاتی ہے، اور آئندہ حالات کا آئندہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ اگر توبہ نہ کرے اور نافرمانیوں میں سرکشی میں ہی بڑھتی چلی جائے تو اس میں پھر دوسرا عذاب کیا آتا ہے ان کے اوپر؟ عیش و عشرت کا، یعنی کہ عیش عشرت کی فراوانی ہو جاتی، بہت زیادہ عیش و عشرت ان کے پاس آ جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگ مگن ہو جاتے ہیں۔ کیوں ان کو عیش و عشرت کا عذاب کیوں آتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اب وہ لوگ واپس آئیں، اب وہ لوگ توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ایسی ہی چیزوں میں بزی ہو جائے، اپنی عیش و عشرت میں بزی ہو جائے اور ایسے مگن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ توبہ و استغفار کرے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان پر ایک دم عذاب نہیں لاتا، بلکہ ان کے اوپر پہلے ہلکے پھلکے ان کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر بعد میں ان کے اوپر پھر بڑے بڑے عذاب آتے ہیں۔ مگر ان کے دل تو سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیے۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں وہ مگن ہو گئے۔ تو پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ اب دیکھیے، جب وہ مگن ہو گئے، جب وہ بزی ہو گئے اپنی عیش و عشرت والی زندگی میں، تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کو اچانک بڑے عذاب میں پکڑ لیا، اور وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ اس طرح ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ہر طرح کی تعریف تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ایسے ظالموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ ان سے پوچھئے، بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہاری سماعت یعنی کہ سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون الہ، کوئی الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس لا دے؟ واقعی دیکھیے نا کہ ایک سننے کی اور دیکھنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، تو ہم اس کو اپنے لیے کسی طرح بچا کر نہیں رکھ سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے۔ تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، کئی لوگوں کی صلاحیتیں چھین لیتا ہے۔ صلاحیتیں چھیننے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ دین کی طرف نہیں آتے، ان کے کانوں تک دین کی کوئی بات نہیں پہنچتی، ان کے دلوں تک کوئی نیکی کی بات نہیں پہنچتی، ان کو سیدھے راستے تک کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر نہ لگنے دے۔ دیکھیے ہم کیسے بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑے جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے، بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا اور کوئی ہے جو کوئی اور ہلاک ہوگا؟ آیت نمبر ہمارا 47 ختم ہوا ہے۔ جس کو آیت نہیں سمجھ رہی ہے چیٹ باکس میں پوچھ لیجئے تاکہ دوسری بہنیں ان کی ہیلپ کر دیں جو قرآن لے کے بیٹھی ہیں۔ اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دے اور ڈرائے، اور پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ایسے لوگ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ان کی نافرمانیوں کی انہیں سزا ضرور ملے گی۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں، کیا انہیں ان کے رب کے یہاں اکٹھا کیا جائے گا جس کے بغیر نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ اب یہاں پر بینا اور نابینا کی مثال کس کے لیے آ رہی ہے؟ دین جاننے والے اور دین سے دور رہنے والے، یعنی کہ کوئی انسان دین پر عمل کرنے والا ہے تو وہ کیا ہے؟ بینا ہے، یعنی کہ اس کو قرآن کی آیتیں نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جب بلا رہا ہے کوئی چیزوں کی طرف اسے نشانیاں نظر آ رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ بینا ہے۔ اور نابینا کون ہے؟ جس کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی، ہر طرف نشانیاں ہیں لیکن اسے کوئی نظر نہیں آ رہا، قرآن کی آیتیں اس کو اس بات کے لیے مجبور نہیں کر رہی ہے کہ وہ دین کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیے، ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں اور کہ انہیں ان کے رب کے یہاں اکٹھا کیا جائے گا جس کے بغیر نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ اس طرح شاید وہ پرہیزگار بن جائے۔ جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور انہیں اپنے یہاں سے دور نہ کیجیے، ان کے حساب سے آپ کے ذمے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمے ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کچھ لوگ صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی کہ ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، کہ اس میں صبح اور شام کے اذکار کی بھی ہم بات لے سکتے ہیں کہ جو لوگ صبح اور شام کے اذکار کرتے ہیں یا پھر دن اور رات اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قریشی سرداروں کی طرف اشارہ ہے کہ معزز ترین جو قریش تھے تو وہ کیسے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن وہ آپ کی مجلس میں کیوں نہیں آتے تھے؟ کیونکہ وہاں پر کچھ حقیر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو لہٰذا وہ جھجک محسوس کر رہے تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو بڑے سردار ہیں، تو ہم اگر ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی، تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ان کو ہٹائیں گے تو پھر ہم وہاں آ کر بیٹھیں گے۔ تو ایک لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا بات آئی کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ دین اسلام قبول کر لیں، دین کی طرف آ جائیں، تو میں ان لوگوں کو تھوڑے ٹائم کے لیے ہٹا دوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب یہ خیال آیا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے کیا آیات اتار دی کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ کیا کریے کہ آپ ان کے حساب سے کچھ ان کے ذمہ نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو بے انصافوں میں شمار ہوں گے، کیونکہ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ تو کیا ہے؟ اللہ کو چاہنے والے ہیں، دوڑ دوڑ کے ہر چیز چھوڑ کے اللہ کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا خشوع اور خضوع دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو دیکھ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فوراً منع کر دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ ان کو دور نہ کیجیے۔ اس طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ یعنی کہ ان لوگوں کا کیا کہنا تھا؟ یہ ایک تانے کے طور پر یہ جو قریشی سردار ہے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی شرافت اور مالداری پر بڑے ہی مغرور تھے، اور غریب جو تھے، بے کس تھے، سچے مسلمان تھے، اور ان لوگوں کو اتنا حقیر سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ مل کر بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان پر ہی رحم کیا ہم کو چھوڑ کر؟ ہم تو اتنے قابل ہیں، ہم تو اتنے مالدار ہیں۔ ان کا یہ سوچنا تھا کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں، معزز ہیں، سردار ہیں، تو یہ ان کے اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی تھی کہ ان پر ہی اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندے ایسے ہوں اللہ تعالیٰ کے جو بہت زیادہ نیک ہوں، بہت زیادہ شکر گزار ہوں، محسنین میں سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو تو بہتر پتا ہے کہ کون سے بندوں کے دلوں میں کتنی نیک نیتی ہے، کتنا اخلاص ہے۔ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں تو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں کہیے تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ سبحان اللہ، جو اللہ کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان پر سلامتی نازل فرماتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم پر بھی سلامتی نازل ہو رہی ہو، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سلامتی نازل کر رہا ہے ہم پر، کہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، کیونکہ جو اللہ کے بندے خاص اللہ کے لیے بیٹھے، ظاہر ہے آپ لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہیں خاص اللہ کے لیے بیٹھے، یہاں پر کوئی انٹینشن ہے ہی نہیں دوسرا بیٹھنے کا،
تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت کو لازم کر لیا کہ تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، پھر اس کی توبہ، اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فَإِنَّهُ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو نیک ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں سے کبھی غلطی سے کوئی چھوٹی موٹی کوئی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، فوراً ہی توبہ و استغفار کرتے ہیں، فوراً ہی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ایسے لوگ جو ہیں تو پھر میں ان کے اوپر میری رحمت بہت وسیع ہے اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر اڑے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا کر رہے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے، ہم جو گناہ کر رہے ہیں کیا ہوا، اور لوگ بھی تو کر رہے ہیں، اور لوگ تو اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اس طریقے کی بات ہم اکثر اپنے آس پاس دیکھتے ہیں۔ جب ہم کسی کو گناہوں سے منع کرتے ہیں چھوٹے موٹے، تو وہ کیا کہتے ہیں، کیا اس سے زیادہ بڑے گناہ وہ نہیں کرتے، وہ فلاں اور فلاں اتنے مسلمان ہیں، اتنے نیک ہیں، لیکن دیکھو کہ وہ تو ایسے کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کی باتیں وہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ان سے لا علمی میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے اگزامپل اس سے پہلے بتایا تھا کہ جو نیک اور مومن انسان ہوتا ہے اس کے لیے چھوٹا سا گناہ کس کے برابر ہے، ایک پہاڑ کے برابر، کہ وہ اس کو اپنے اوپر ایک پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے۔ اور ایک جو کم ایمان والا ہے، جس کا ایمان کا درجہ کم ہے، جو ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے ایک پہاڑ کے جتنے گناہ بھی اس کے لیے کیسے ہیں، ایک جیسے کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے اسے ہلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون انسان چاہتا ہے، کون میرے بندے ایسے ہیں، اور کہ کون چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، اور کتنے ان کے گناہ ہیں، کتنے وہ گناہوں میں ہیں، کتنے کون پانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہماری عبادتیں کیسی ہیں، ہم کو اور کتنا پیور ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہم کتنے پیور ہیں، کتنا ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی نظر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اور ہم خود بھی اپنے نفسوں کو بہترین جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہر وقت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ہم تو بڑے گناہ گار بندے ہیں، ہر وقت ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے، تو بڑا رحم کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا کر رکھ۔ اس طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے، یعنی کہ مجرموں کو راستہ بالکل سمجھ میں آ جائے کہ کون سا راستہ غلط ہے، کون سا صحیح ہے۔ اب یہ جو گناہوں کا جو ذکر آتا ہے، اس میں ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا بھی ذکر آتا ہے کہ ایک شخص نے کیا کیا تھا، 99 قتل کیے تھے، اور پھر کسی ایک بزرگ انسان کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا کہ نہیں، اب تو نے تو 99 قتل کیے، تیری توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سٹوری ساروں کو معلوم ہے، ہو سکتے ہے کہ نئے جو لوگ ہیں ان کو نہیں پتا ہو، لیکن یہ بہت ہی کامن سٹوری ہے۔ تو اس نے کیا کیا اس بزرگ کو بھی مار دیا۔ اب وہ کیا ہو گیا، 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا۔ اور پھر وہ گیا، ایک شخص نے اس کو بتایا کہ ہاں اگر تو وہ جائے فلاں بستی میں جائے اور تو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ تو کیا ہوا، جب اس بستی کی طرف چل پڑا تو کیا ہوا، راستے میں ہی اسے موت نے پکڑ لیا۔ تو اب جو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے تھے، دونوں جھگڑنے لگے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے یہ تو بڑا ہی گناہ گار انسان تھا، میں اس کی روح قبض کروں گا، اور جو رحمت والے فرشتے تھے وہ لڑنے لگے کہ نہیں، اس نے تو توبہ کا ارادہ کر لیا تھا تو میں اس کی روح قبض کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، دونوں فرشتوں کو کہا کہ تم دونوں اس بستی کو ناپو جس سے وہ زیادہ قریب ہے، وہ تو جہاں پر توبہ کے لیے جا رہا تھا وہاں کی زمین کو بھی ناپو، اور جو پیچھے چھوڑ کر آیا تھا اس کو بھی ناپو، جہاں وہ زیادہ قریب ہے اس کو اس کے لیے اس کی معافی کا وہاں پر اس کا ارادہ کر لو۔ تو وہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس زمین کو تنگ کر دیا اور اس کو اس زمین سے قریب کر دیا جہاں پر وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، جس بستی میں وہ جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قریب کر دیا اور وہ بستی ایک بالش قریب نکلی۔ تو بس ایک بالش کے فاصلے پر سے اس کا پھر فیصلہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور شخص کا قصہ سٹوری آتی ہے کہ ایک شخص تھا، ایک بہت گناہ گار شخص تھا بنی اسرائیل میں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے مال اور اولاد اللہ کی راہ میں کبھی خرچ نہیں کی، اور اس نے کیا کیا کہ جب وہ مرنے لگا
تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ کیا تمہارا باپ اچھا تھا؟ کہنے لگا وہ اس نے پوچھا اپنے بچوں سے میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ تو وہ کہنے لگے اچھا تھا۔ باپ نے کہا دیکھو کہ میں نے کوئی نہیں کی اللہ کے یہاں جمع نہیں کرائی۔ اس کو ریئلائز تھا، اس کو انسان کو کم سے کم یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو جب اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اکثر انسان یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں تو انسان بڑا اکڑ کے چلتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اتنا سا ہوا تو کیا ہوا، گناہ جب انسان کرتا رہتا ہے تو گناہوں پر وہ کرتا بھی ہے، کوئی اس کو ایسی بات نہیں لگتی، کوئی اس کو فور گرانٹیڈ لیتا رہتا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ واقعی جب انسان جب مرنے کے ٹائم آتا ہے تو ریئلائز کرتا ہے کہ واقعی مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہوئے ہیں، تو اس کو ریئلائز ہوا کہ میں تو بہت گناہ کر چکا ہوں۔ تو اس نے اپنی اولاد سے کیا کہا کہ میں نے اپنے اللہ کے پاس تو کوئی نیکی نہیں جمع کرائی، تب تم کیا کرنا، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو اس کی راکھ کو باریک تیز ذرات کو تیز آندھی میں بکھیر دینا، یعنی کہ جگہ جگہ میری جو راکھ ہے تو اس کو الگ الگ جگہ پر بکھیر دینا۔ اور اب اس نے اپنی اولاد سے یہ قسم لے لیا، اور اب جب وہ مر گیا تو اس کی اولاد نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا اور شخص کو کھڑا کر دیا اللہ کے حضور میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے بندے جو کچھ تو نے یہ سب کیا یہ کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف تیرے ڈر سے میں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے معاف فرما دیا۔ ایک چھوٹی سی بات، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو تو اللہ کا تقوی اگر انسان کے اندر ہو تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اس لیے ہم بار بار تقوی کا ذکر پڑھتے ہیں، قرآن میں ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ انسان کو تقوی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے تقوی کو، اپنے ایمان کو بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ ان سے کہیے، آیت نمبر چل رہی ہے ہماری 55 ختم ہوئی ہے، 56 چل رہی ہے۔ آپ ان سے کہیے مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی کہ شرک کا انکار کیا جا رہا ہے۔ آپ ان سے کہیے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں، اور اگر ایسا کروں تب تو میں بہک گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہا۔ آپ ان سے کہیے میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر آئے ہوں جسے تم نے جھٹلا دیا، اور جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو عذاب کی، یعنی کہ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے جو حق ہی بیان کرتا ہے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا قصہ ختم ہو چکا ہوتا۔ اور اللہ ظالموں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ ان سے کیا معاملات کرنا چاہیے، اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہے جسے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے اسے وہ جانتا ہے، اور کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا ہے، یعنی کہ جو سمندروں میں ہے اور جو خشکی میں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سائنس نے آج تک سمندر کی تہ کے بارے میں صرف انسان اتنا جان سکا ہے، اتنی سائنس نے ترقی کی۔ ہم ہر جگہ پڑھتے ہیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی، لیکن سائنس نے ابھی تک سمندروں کی تہ میں جو ترقی کی ہے وہ صرف 1% ہے۔ 99% ابھی تک وہ ترقی نہیں کر پایا، نہیں پتا کر پایا کہ اور کیا کیا ہے وہاں پر خزانے اللہ کے۔ اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو، اور تر اور خوش جو کچھ بھی ہو سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کو کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور پھر دوسرے دن جسم میں روح بھیج کر تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اب دیکھیے روحوں کی 2 قسمیں ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم نے جگہ جگہ یہ پڑھا کہ ہماری جب روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے، جب ہم سو جاتے ہیں تو روح تفاسیر کے حساب سے روح 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک حیوانی، دوسری روحانی نفس یا نفسانی۔ رات کو یا نیند کے دوران جو روح نفسانی جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ اسے قبض کر لیتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ راتوں میں ہم تمہاری نیند کو، ہم تمہاری روحوں کو قبض کر لیتے ہیں۔
اور پھر وہ رات تک ہمارے پاس رہتی ہیں اور جن کے بارے میں ہم ارادہ کرتے ہیں اسے ہم واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اس روح سے جسم علیحدہ ہونے کا اثر یہ جو ہے تو انسان کی سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیتیں جو ہے اور دماغ کی اور دل کی یہ ساری صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں؟ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اب دیکھیے رات میں جب ہم سو جاتے ہیں تو نہ ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ ہمارے دل کام کرتے ہیں، نہ ہمارا دل مطلب دھڑکتا ہے لیکن سوچنے سمجھنے پر قادر نہیں رہتا، کہ ہم کوئی پلاننگ نہیں کرتے نیند میں۔ دل دھڑکتا ضرور ہے لیکن ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی ہمارا دماغ اس کے اوپر سوچتا سمجھتا نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے کام جو ہے یہ رک جاتے ہیں۔ لیکن حیوانی روح جو جسم میں موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں دوران خون جاری رہتا ہے، وہ سانس بھی لیتا رہتا ہے، اور نیند پوری ہونے کے بعد سوئے ہوئے کو جگانے سے پھر روحانی نفسانی بھی جسم میں روح واپس آ جاتی ہے۔ اور سوئے ہوئے انسان پر آدھی موت طاری ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے۔ یعنی کہ کیا ہے یہ؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہی روح واپس، اب یعنی کہ جب انسان کو اصلی موت آتی ہے تو نفسانی روح رات کو، یعنی کہ نفسانی روح تو رات کو قبض کر کے صبح واپس آ جاتی ہے، لیکن اسی طریقے سے جب موت آتی ہے تو انسان کی روح پوری طریقے سے کھینچ لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر جب اس کو قیامت کے دن، قیامت جب قائم ہوگی تو وہی روح کو واپس بھیج کر اللہ تعالیٰ تمہیں قبروں سے اکٹھا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا اگزامپل ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو رات میں تمہاری روحوں کو سلب کر لیتا ہوں، کھینچ لیتا ہوں، اور صبح تمہیں واپس دے دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی میں تمہارے جسموں میں، مردہ جسموں میں روح ڈالوں گا اور تمہیں دوبارہ کھڑا کروں گا۔ اور وہ دوسرے دن جس میں روح بھیج کر تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کر دے۔ اب جس کی زندگی جتنی لکھی ہے اتنی اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، اس کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ وہ اپنے، اب یہ دیکھیے کتنی ڈرا دینے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے گا کہ ہم نے کیا کر کے آئے ہیں۔ ہم کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کر کے آئے ہو۔ ہم تو لوگوں کے سامنے اپنی اچھائیاں ہی بیان کرتے ہیں، اپنی برائیاں ہمیشہ چھپاتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اچھائیاں بھی ہے، برائیاں بھی ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی اچھائیاں بیان کرتا ہے کہ میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو بڑے نیکی کے کام کرتا ہوں، میں تو بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہوں، لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ کچھ نگیٹو پوائنٹس اس کے اندر ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے نہیں بتاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے نیکیاں، ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بتا دے گا۔ اور اپنے بندے پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر نگران فرشتے کون سے ہیں؟ صبح اور شام جو فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں باری باری سے، تو یہاں پر ایک حدیث میں ابو ہریرہ نے فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں، عصر میں اور فجر میں۔ اب ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ عصر میں اور فجر میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ صبح والے فرشتے عصر میں واپس چلے جاتے ہیں، ہم اپنا اعمال نامہ لکھ کے، ہمارا اعمال نامہ لکھ کے، اور دوسرے جو فرشتے ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا پوچھتا ہے؟ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جب ہم نے چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس وقت اگر سوچئے کہ فجر کے وقت کوئی سویا پڑا ہے تو وہ فرشتے جا کے کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ وہ تو سویا پڑا تھا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان عصر کے وقت اپنے دنیاوی کاموں میں لگا ہوا ہے، ظاہر ہے عصر کے وقت دنیاوی کام بہت زیادہ انسان کو ہوتے ہیں، کوئی جاب کرنے والے ہیں یا کوئی دوسرے لوگ ہیں، تو وہ پھر کیا کہیں گے فرشتے؟ اللہ تعالیٰ وہ اپنے تو کاموں میں مصروف تھا۔ تو اس لیے کوشش کیا کرے کہ اول وقت میں نماز عصر کی اور فجر کی، ویسے تو ہر نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کیجیے، لیکن اسپیشلی یہ دو نمازوں کی خاص طور سے ہمیں تاکید کی گئی ہے، جگہ جگہ یہ دو نمازوں کی تاکید ہمیں کی گئی ہے۔ جب انہیں
اور جب ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو اپنے کام میں ذرہ بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے. پھر ان روحوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے. اب ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی روحیں لینے کے لیے فرشتوں کو جنتوں سے بھیجتا ہے اور خوشبو والے کفن لے کر بھیجتا ہے. اور وہ پھر کیسے آتے ہیں، وہ ان کو خوشخبریاں دیتے ہوئے آتے ہیں. اور جب انسان اپنی موت اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے تو لیکن ایسے حالات کا رخ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اپنے حالات نہیں پلٹ سکتا. اس وقت اس کے اللہ تعالیٰ ہی کس کی جان اس کے اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سارے پردے اس کے دنیا کے سارے پردے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا دیکھا ہم نے کہ ایسے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت کی روح کو، جنتی کی جو روح ہوتی ہے اس کو ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کے لیے عزت و اکرام سے اسے بھیجا جاتا ہے اور اس کی روح کیا کرتی ہے اور اس کو علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے. یعنی کہ علیین کیا تھی؟ ایک اعلیٰ مقام تھا. علیین اعلیٰ سے ہے، جو جنت کا اعلیٰ مقام ہے، وہاں پر اس کی روحوں کو رکھ دیا جاتا ہے. اسی کے برعکس ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو برے لوگ ہیں، جو گناہگار لوگ ہیں، تو ان کو کیا کرتے ہیں، دوزخی کی روح کو فرشتے بدبودار کپڑوں میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو وہاں دروازہ نہیں کھلتا، آسمان کا دروازہ فرشتے نہیں کھولتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی بدبودار اور بدرو ہے یہ. تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، پھر اس کو زمین کی سب سے نچلی تہ یعنی کہ سجین میں پھینک دیا جاتا ہے. 30 پارے میں ہم نے پڑھا تھا نا سجین اور علیین کا ذکر. تو یہاں پر دیکھیے کہ ایسے جو لوگ ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے حساب لینے میں ہمیں دیر نہیں لگتی. آپ ان سے پوچھئے، بحر و بر کی تاریکیوں میں پیش آنے والے خطرات سے تمہیں کون نجات دیتا ہے، جسے تم عاجزی کے ساتھ اور چپکے پکارتے ہو؟ اور کیا اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی تو ہم ضرور اس کے شکر گزار ہوں گے. آپ ان سے کہیے، اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر سختی سے نجات دیتا ہے. پھر جب تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو تو آپ ان سے کہیے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر اور تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے یا تمہیں فرقہ بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھیے ہم کس طرح مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز پاسبل ہے. کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہم بھی تم پر کوئی عذاب نازل کر دیں یا پھر تمہارے یا آس پاس کے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ لڑائی کا مزہ بھی چکھا سکتے ہیں تم کو. تو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے اپنی آیتیں کھول کر ہمیں بیان کر رہے ہیں تاکہ لعلہم یفقہون، تاکہ وہ عقل حاصل کریں، تاکہ وہ سمجھ جائیں. اور آپ کی آیت نمبر ہماری 65 ختم ہوئی ہے. اور آپ کی قوم نے اسے قرآن کو جھٹلا دیا یعنی کہ قرآن کو جھٹلا دیا آپ کی قوم نے، اور وہ حق ہے. آپ ان سے کہیے کہ کیا میں تم پر داروغہ نہیں ہوں کہ تمہارے راست پر لا کے چھوڑوں. ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا. جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری آیتوں میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی باتیں نکالتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنے سے اعراض کیجیے، یعنی کہ ان کے پاس مت بیٹھیے یہاں تک کہ وہ دوسری کسی باتوں میں لگ جائیں. اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. یعنی کہ کفار کی مجالس میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کو کھیل تماشا بنانے والے جو لوگ ہیں. تو یہ لوگ کیسے ہیں؟ ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا گیا، ایسی محفلوں میں جانے سے بھی منع کیا گیا کہ جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ان ظالموں کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں. اور ان لوگوں کو چھوڑیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے. اور انہیں قرآن کے ذریعے یہ نصیحت کیجیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہے. اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی اور وہ کسی بھی چیز سے بدلہ دینا چاہے
تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے میں گرفتار ہیں، اور جو وہ کفر کرتے رہے تو ان کے بدلے انہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری نسلوں کو، اللہ امت مسلمہ کو اس عذابوں سے بچا لینا۔ اللہ تیرے عذاب بہت سخت ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان عذابوں سے بچا لینا۔ آپ ان کافروں سے کہیے، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ جیسے کسی کو جنگل میں شیطانوں نے بہکا دیا ہو اور وہ حیران اور پریشان ہوں اور اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ اگر ہدایت درکار ہے تو ہمارے پاس آؤ۔ آپ انہیں کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے، اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں اور نماز قائم کریں اور اس سے ڈرتے رہے، اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ قیامت کو کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ اس کی بات سچی ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اسی دن اس کی حکومت ہوگی۔ وہ چھپی اور ظاہری سب باتوں کو جاننے والا اور بڑا دانا ہے، اور ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا؟ میں نے تو تمہیں اور تمہاری قوم کو تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب اس پر رات تاریک ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم کہنے لگے، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں پر کیا تھے، آزر جو تھے ان کے باپ، وہ کیا کرتے تھے، بت بناتے تھے اور بت بیچتے تھے۔ تو ان کا یہ کام تھا کہ بت بنانا اور بیچنا۔ اور یہاں پر ایسی جگہ پر وہ پیدا ہوئے، عراق کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جہاں پر کیا ہے کہ ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، چاند سورج کی پوجا ہوتی تھی، نجوم پرستی کا آغاز تھا وہاں پر، اور یہاں پر اس طریقے کے مجسمے بنائے جاتے تھے اور مندروں میں ان کی پرستش کی جاتی تھی، پوجا کی جاتی تھی۔ ان سیاروں کی انسانی زندگی پر طرح طرح کے اثرات بھی وہ یقین کرتے تھے کہ اس سے یہ اثر ہوا، اس سے یہ ستارے سے یہ اثر ہوتا ہے، اور لوگ اپنی اپنی زندگی، موت، مرض، خوشحالی، صحت، تنگ دستی، ایسے سب چیزوں کو سیاروں کی چال سے ہی منسوب کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ سوچتے تھے کہ اگر ستارہ ایسے چلے گا تو یہ ہوگا، ایسے جائے گا تو ایسے ہوگا، تو یہ ستاروں کے مجسمے بھی بناتے تھے اور مندروں میں نظر و نیاز بھی پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیز بڑی ہی بیزار تھے ابراہیم علیہ السلام اس سے، اور اس کے بعد انہوں نے جب انہوں نے رات میں ایک ستارہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا چمک رہا ہے۔ جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، یہ ڈوب جانے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا، جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے، یہ میرا رب ہے، تو یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے، اے میری قوم، جن سیاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو ان سے میں بیزار ہوں۔ میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ابراہیم کی قوم ان سے جھگڑنے لگی تو انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ہاں، اگر میرا رب چاہے تو وہ بات ہو سکتی ہے۔ میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے؟ اور جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، میں ان سے کیسے ڈروں؟ جب تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو تو اللہ سے نہیں ڈرتے، جس کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی۔ پھر ہم دونوں فریقوں میں سے امن و سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہوا؟ اگر تم جانتے ہو تو جواب دو۔ جو لوگ ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے ایمان و سلامتی ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ آیت نمبر ہماری 82 ختم ہوئی۔
83 شروع ہو رہی ہے. یہی وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف دی. ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں. بے شک آپ کا رب بڑا دانا اور سب کو جاننے والا ہے. ان ربک حکیم علیم. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اور ہر ایک کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی. اور نوح کو اس سے پیشتر ہدایت دے چکے تھے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی تھی، اور ہم نے نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی یہ سب لوگ صالح تھے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر فضیلت دی، اور ان کے آبا و اجداد، ان کی اولاد، ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا. سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی تھی، اور یہی اللہ کے ہدایت اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے ہدایت پر چلاتا ہے. اگر وہ لوگ مذکورہ انبیاء، یعنی کہ جو انبیاء کا ذکر ہوا ہے، شرک کرتے تو ان سب کا کیا کرایا برباد ہو جاتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی تھی، اور فیصلہ بھی، اور نبوت بھی. آیت نمبر 88 سے نازیہ پڑھیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے انہیں کتاب دی اور حکم اور نبوت، پھر اگر کفر کرے ان باتوں کے ساتھ یہ لوگ، تو تحقیق ہم نے مقرر کر دی ان باتوں کے لیے ایسی قوم کہ نہیں ہے وہ ان کا انکار کرنے والی. یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، تو ان کے طریقے کی آپ اقتدا کریں. کہہ دیجئے نہیں، میں تم سے مانگتا اس پر کوئی اجر نہیں ہے، یہ مگر نصیحت جہانوں کے لیے، اور نہیں انہوں نے اللہ قدر کی جس طرح حق ہے اس کی قدر کرنے کا. جس وقت انہوں نے کہا نہیں اللہ نے نازل کی کسی بشر پر کوئی چیز، کہہ دیجئے کس نے نازل کی کتاب؟ وہ جو لائے اسے موسیٰ کہ وہ نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے. تم نقل کرتے ہو اس کتاب کو اوراق میں، ظاہر کرتے ہوئے اس سے کچھ اور چھپاتے ہو بہت، اور تم سکھلائے گئے ہو وہ کچھ کہ نہیں جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادا. کہہ دیجئے اللہ نے نازل کی، پھر چھوڑ دیے انہیں اپنی مشغولیت میں، وہ کھیلتے رہیں، اور یہ کتاب ہم نے اتارا اسے مبارک تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو. اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ، یا کہے وحی کی گئی ہے میری طرف، جبکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کوئی چیز. اور جس نے کہا ابھی میں بھی اتاروں گا مثل اس کے جو اللہ نے اتارا. اور کاش کہ آپ دیکھیں جبکہ ظالم لوگ موت کی تختیوں میں ہوتے ہیں، اور فرشتے پھیلاتے ہیں اپنے ہاتھ یہ کہتے ہوئے کہ نکالو اپنی جانیں. آج تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت کے عذاب کا، بوجہ اس کے کہ تم کہتے اللہ پر ناحق باتیں، اور تھے تم اس کی آیات سے تکبر کرتے. اور یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس اکیلے، جس طرح کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اور تم چھوڑ آئے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا پیچھے اپنی پیٹھوں کے، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی جن کی بابت تم دعویٰ کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے معاملات میں شریک ہیں. تحقیق ٹوٹ گیا تعلق تمہارے درمیان، اور گم ہو گئے تم سے وہ معبود کہ تھے تم جن کو گمان کرتے. بلا شبہ
اللہ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹلی کو، وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور نکالنے والا ہے مردے کو زندے سے۔ یہ ہے اللہ، پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ نمودار کرنے والا ہے سفیدی صبح کا، اور اس نے بنایا رات کو سکون کا باعث، اور سورج کو اور چاند کو حساب کا ذریعہ۔ یہ سب اندازہ ہے، نہایت غالب، خوب جاننے والا۔ اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے تارے تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں آیاتیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا ایک جان سے، بس تمہارے لیے ایک قرارگاہ ہے اور ایک جائے امانت۔ تحقیق ہم نے مفصل بیان کر دی ہیں اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالے اس کے ذریعے سے نباتات ہر چیز کی، پھر ہم نے نکالا اس سے سبزہ، ہم نکالتے ہیں اس سے دانے باہم جڑے ہوئے، اور کھجوروں سے ان کی شگوفے سے گچے جھکے ہوئے، اور باغات انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے، ملتے جنتے ان کے پتے اور مختلف ہیں ان کے پھل۔ دیکھو اس کے پھل کو جب کہ وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کو۔ بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اور انہوں نے ٹھہرایا اللہ کا شریک جنوں کو، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے گھڑ لیے اس اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔ وہ پاک ہے اور بلند ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہی موجد ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ کس طرح ہو سکتی ہے اس کی اولاد جبکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی؟ اور اسی نے پیدا کیا ہر چیز کو، اور وہی ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، نہیں کوئی معبود مگر وہی خالق ہر چیز کا، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر خوب نگراں ہیں۔ نہیں اس کو پا سکتی آنکھیں، اور وہی پا لیتا ہے آنکھوں کو، اور وہ بڑا باریک بھی خوب خبردار ہے۔ تحقیق آ چکی تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے، پھر جس نے بصیرت سے کام لیا تو وہ اپنے ہی لیے، اور جو اندھا رہا وہ اسی پر وبال ہے۔ اور نہیں ہوں میں تم پر محافظ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات، اور تاکہ وہ کہیں تو نے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اسے بیان کریں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، آپ پیروی کرے اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، اور آپ اعراض کیجئے مشرکین سے۔ اور اگر چاہتا اللہ تو نہ وہ شریک کرتے، اور نہیں ہم نے آپ کو بنایا ان پر محافظ، اور نہیں ہیں آپ ان کے ذمہ دار۔ اور مت تم گالی دو ان کو جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ بھی اللہ کو گالی دیں گے حد سے گزرتے ہوئے بغیر علم کے۔ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر امت کے لیے ان کا علم، ان کا عمل، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان کی واپسی ہے، پھر وہ انہیں خبر دے گا اس کی جو تھے وہ عمل کرتے۔ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پختہ قسمیں کہ اگر آ جائے ان کے پاس مخصوص نشانی تو وہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر۔ کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور کون تمہیں سمجھائے یہ بات کہ جب وہ نشانی آ جائے گی نہیں وہ ایمان لائیں گے، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں جیسے نہیں وہ ایمان لاتے تھے اس پر پہلی مرتبہ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں
سرگرداں پھرتے ہوئے. یہاں پر سورہ انعام کی 110 آیت فنش ہوگی. 8واں پارہ شروع ہو رہا. اور اگر بلا شبہ ہم نازل کرتے ہیں ان کی طرف فرشتے اور ان سے کلام کرتے مردے اور ہم اکٹھا کر دیتے ان پر ہر چیز کو سامنے، تب بھی نہ تھے وہ ایمان لے آتے، مگر یہ کہ چاہتا اللہ، اور لیکن ان کے اکثر جاہلیت سے کام لیتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے دشمن شیطان انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، ڈالتا ہے ان کا ایک دوسرے کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے. اور اگر چاہتا آپ کا رب تو نہ وہ یہ کام کرتے، چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اور جو وہ افتراء باندھتے ہیں، اور تاکہ مائل ہو جائیں اس جھوٹ کی طرف دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، اور تاکہ وہ راضی ہوں اس جھوٹ سے، اور تاکہ کرتے ہیں برے کام وہ جو وہ کہہ رہے ہیں. کیا پھر اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی حاکم، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کی تمہاری طرف یہ کتاب مفصل. اور وہ لوگ کہ ہم نے انہیں دی کتاب، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ بلا شبہ وہ نازل شدہ ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، لہذا ہرگز نہ ہوں گے آپ شک کرنے والوں میں سے. اور مکمل ہے بات آپ کے رب کی تصدیق، آپ کے رب کی صدق اور عدل میں، نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اس کی باتوں کو، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اور اگر آپ اطاعت کریں اکثر کی ان میں سے جو زمین میں ہے، تو وہ آپ کو بہکا دیں گے اللہ کے راستے سے. نہیں وہ پیروی کرتے مگر اپنے گمان کی، اور نہیں ہے وہ مگر اٹل پچو لگاتے. اٹکل پچو لگانا یعنی کہ اندھیرے میں تیر مارنا، یعنی کہ کوئی ایسی باتیں کرنا جو ان کو پتہ ہی نہ ہو. اٹکل پچو لگانا، اندھیرے میں تیر. اوکے. یقیناً آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے اس کو جو بہکاتا ہے اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. چنانچہ تم کھاؤ اس جانور میں سے کہ ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر، اگر ہو تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے. اور کیا ہے تمہیں کہ نہ کھاؤ تم اس جانور میں سے کہ ذکر کیا گیا ہے اللہ کا نام اس پر، حالانکہ تحقیق اس نے واضح کر دیا ہے تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا ہے تم پر، مگر وہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ اس کے کھانے پر. اور بلا شبہ اکثر لوگ بہکاتے ہیں لوگوں کو اپنی خواہشات سے بغیر علم کے. بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے حد سے گزرنے والوں کو، اور تم چھوڑ دو ظاہر گناہ اور پوشیدہ گناہ. بلا شبہ وہ لوگ کرتے ہیں گناہ، عنقریب وہ جزا دیے جائیں گے اس کے ساتھ جو تھے وہ گناہ کرتے. اور مت کھاؤ تم اس جانور میں سے کہ نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر، اور یقیناً یہ کھانا البتہ فسق ہے، اور بلا شبہ شیطان البتہ شبہات ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم بھی البتہ مشرک ہو گئے. کیا وہ شخص جو تھا مردہ پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، پھر ہم نے بنا دیا اس کے لیے نور، وہ چلتا ہے اس کے ساتھ لوگوں میں، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ہے، نہیں وہ نکلتا ان سے. اسی طرح مزین کیے گئے کافروں کے لیے وہ کام جو تھے وہ کرتے. اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر بستی میں بڑے لوگوں کو جرائم پیشہ اس بستی کا، تاکہ وہ مکر کرے اس میں، اور نہیں وہ مکر کرتے مگر اپنے ہی سے
अपने ही आप से और नहीं ٹھیک ہے वो نا शऊर ٹھیک ہے 133 ہوئی آیات ہے. چلیے تو ہم تو اس وقت تک نہ وہ کیا کہتے ہیں جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے یعنی نبوت جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے. جلد ہی ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے, آیت نمبر 135. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ الْإِسْلَامَ کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. دیکھیے کہ جو اسلام کی طرف آتے ہیں تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے, اس کے لیے اسلام کو اس کا سینہ کھول دیتا ہے, اور جسے گمراہ کرتا ہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی کوئی چوٹی پر بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو. یعنی کہ یہاں سینہ کھول دینے سے مراد کیا ہے کہ اسلام کی دعوت کو وہ آسانی سے قبول کر لیتا ہے اور اس کا دل اس پر مطمئن رہتا ہے. یہاں پر اب اسلام تو ہم تو مسلمان ہی پیدا ہوئے ہیں, اب ہمارے لیے تو دعوت اور نئی دعوت کا کوئی بات نہیں ہے, لیکن کیا بات ہے جب ایسی محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل کیا ہوتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے ٹینشنز ہمارے ختم ہو گئے ہیں. جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں, جب ہم سجدوں میں جاتے ہیں تو ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ کیا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون بخشتا ہے, اطمینان بخشتا ہے اس طریقے سے, اور اس طریقے سے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اسلام کی طرف آئے, جس کو یہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینا چاہتا, تو پھر اس کے لیے کیا مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے. اب کئی لوگوں کو ہم بار بار بلاتے رہتے ہیں نمازوں کے لیے, قرآن کی کلاسز کے لیے, تو وہ اس طرف نہیں آتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کیا فرما رہا ہے کہ ان کا سینے میں کیا ہوتا ہے, گھٹن سی محسوس ہوتی ہے کہ جب وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آیت جب وہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ان کے سینوں میں گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے. جب وہ ایسی جگہ بیٹھتے ہیں, جب ایسی جگہ جاتے ہیں, ان کے لیے دنیاوی چیزیں بڑی اٹریکشن والی ہوتی ہیں, اور جب وہ ایسی محفلوں میں ان کو زبردستی اگر بلا کر بٹھا دیا جائے تو ان کے دلوں میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے, اور اس دعوت کو سمجھنے کی وہ کوشش بھی نہیں کرتے. اور ان کو کیا ہوتا ہے, ان کی مثال کیسے بیان کی جا رہی ہے, جیسے وہ کسی بلندی پر یا پہاڑ پر چڑھ رہا ہو اور سانس پھولنے کے باوجود وہ بلندی پر چڑھنے پر مجبور ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبردستی کسی کو دین کی طرف لاتے ہیں, نمازوں کی طرف لاتے ہیں, اور وہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتا. کئی ہمارے آس پاس ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جو موجود ہیں جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو, ان کے دلوں کو دین سے نہیں آراستہ کرتا. اللہ تعالیٰ سے اس لیے ہمیشہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, کہ اللہ ہمارا سینہ کھول دے, دین کے لیے ہمارا سینہ کھول دے اور ہمارے لیے سب آسان کر دے. یسر لی امری یعنی کہ ہر کام ہمارے لیے آسان کر دے. یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اسی کے لیے ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارا بھی سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا. اور اللہ تعالیٰ اس طرح ان پر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے, یعنی کہ ان کے اوپر ناپاکی ڈال دیتا ہے. اور آپ کے رب کی راہ تو سیدھی ہے. بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. لقد فصلنا الآیات لقوم یذکرون, یہاں پر دیکھیے کس کا ذکر ہو رہا ہے, یذکرون, جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے تو ہر چیز نصیحت ہے. قرآن نصیحت ہے, ایک ایک آیت نصیحت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک آیت میں ہمیں کوئی نہ کوئی نصیحت مل رہا ہے, کوئی نہ کوئی سبق مل رہا ہے, کوئی نہ کوئی لیسن مل رہا ہے, کوئی نہ کوئی ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے جو ہمارے دلوں کو چھو رہی ہے. ہر کلاس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی ہے کوئی آیت. پھر آپ لوگ ریئلائز کرتے ہیں کہ واقعی ہم کو ایمان کا ہمارا لیول کتنا ہے, آپ لوگ ایمان کے لیول کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نصیحت کون حاصل کرتا ہے, جو نصیحت حاصل کرنے والے, جو ایمان والے بندے ہیں, جب وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور جو نصیحت حاصل کرنے والے نہیں ہیں, جن کے دلوں میں ایمان کی کمی ہے, وہ قرآن کو 10 بار پڑھ لیں, 20 بار پڑھ لیں, لیکن ان کے دل خالی کے خالی رہتے ہیں.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بار بار ہمیں کیا فرما رہا ہے کہ ہم تو آیاتیں کھول کھول کر بیان کر رہے. وہ یہ نہ کہے کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا تھا, اس احکام کے بارے میں نہیں پتا تھا, اچھا روزہ کیسے رکھنا تھا, اچھا پیریڈ کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا, اچھا نماز کے بارے میں, وضو کے بارے میں. ہم ہر چیز چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ نے قضاء حاجت کی بتا دی, وضو کے طریقہ بتا دیا, اور کب وضو کر سکتے ہیں, کب غسل واجب ہوتا ہے, کیسے تیمم کا کون سا طریقہ ہے, کیا ریزنز کی وجہ سے ہم تیمم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ہر جگہ اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا. ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے یہاں سلامتی کا گھر ہے, اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ ان کا سرپرست ہوگا. جس دن اللہ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا, اے جنوں کے گروہ, تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا, یعنی کہ اپنے تابع میں رکھا تھا. اور انسانوں میں سے جو ایسے جنوں کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے, اے ہمارے رب, ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے خوب ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا. اب جنوں کا انسانوں کے سر پر چڑھ کر بولنا کیسا ہے کہ کیا ہوتا تھا دور جاہلیت میں, جب بھی کوئی شخص جنگل میں پھنس جاتا یا کسی سفر میں جاتا اور اسے جان کا خطرہ پیش آتا تو وہ کیا کہتا تھا. اب ان کو تو جاہلیت تھی, اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی سے مدد مانگنی ہے. تو اس وقت وہ کیا کہتے تھے, اس جنگل کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں, یعنی کہ اس جنگل میں جو بھی جن ہے, شیطان ہے. تو ان لوگوں کے وہم کے مطابق ہر جنگل کا الگ الگ بادشاہ ہوتا ہے جنوں میں سے, اور جو شخص اس سے پناہ مانگے گا اور اسے فریاد کرے گا تو وہ کیا سوچتے تھے کہ وہ ان کی پناہ میں چلا جائے گا. بادشاہ کوئی شیطان بھی ہو سکتا تھا, کوئی جن بھی ہوا کرتا تھا, جو آدمیوں کی ایسی فریاد سن کر خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا اور کہتا تھا میں جنوں کے علاوہ آدمیوں کا بھی سردار بن گیا. اب دیکھیے کہ کیسا وہ لوگ کیا جن بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ دیکھو سارے انسان ہماری طرف آ رہے ہیں, ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں. اب اکثر یہ جو عامل ہوتے ہیں جنوں کو اپنے قبضوں میں کر لیتے ہیں, جنوں سے کام کرواتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اللہ ان کی بات نہیں سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے کام نہیں کر رہا ہے, تو وہ جنوں سے کام کروا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک شرک کی ایک قسم ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو جنوں سے کام لیتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے رب, ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا. جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا, انہوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا. کئی جگہوں پہ انسان جنوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, ان سے بہت سے کام کرواتا ہے, عملیات کرواتا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ عملیات میں جنوں کا بہت دخل ہے. تو اس طریقے سے انسان ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی صحیح صورت کیا ہے کہ دونوں بھی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جن بھی انسان کو یوز کر رہے ہیں اور انسان بھی جن کو یوز کر رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ وقت آ پہنچا جب تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اچھا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے, مگر جتنی مدت اللہ بچانا چاہے گا بچا لے گا. بے شک آپ کا رب بہت دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے کیونکہ وہ مل کر ایسے ہی کام کیا کرے. آیت نمبر ہماری 129 ختم ہوئی ہے, 130 شروع ہوئی ہے. زکیہ یہاں سے پڑھیے آپ. ایک منٹ میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہی ہوں. جی زکیہ آیت نمبر 130 سے پڑھیے. جی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی کنٹینیو کر یفقہوا لیجیے, قولی. ڈائریکٹ کنٹینیو کریے. جی. اے گروہ جنات کے انسان, کیا تمہارے پاس تم میں سے ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ تم پر ہمارے احکام بیان کرتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے. یہ دن دیکھنے سے وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں, اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے, اور انہوں نے اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کفر کرنے والے تھے. یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب ظلم کی سزا میں بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں, جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں, اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجے ہیں, اور تمہارا رب اس سے باخبر نہیں. وہ کرتے ہیں, اور تمہارا رب بے نیاز ہے, رحمت والا ہے. اگر وہ چاہتا تو
تمہیں لے جائیں، ہلاک کر دیں، اور جس کو چاہے تمہارے بعد جانشین کر دیں، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا اولاد سے ایک دوسری قوم کی۔ بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں بھی کام کر رہا ہوں، بس تم عنقریب جان لوگے کس کے لیے ہے عاقبت کا گھر، یعنی آخرت۔ بے شک ظالم وہ جہاں کی کامیابی نہیں پاتے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں اس سے انہوں نے ٹھہرایا ہے اللہ کے لیے ایک حصہ، بس انہوں نے اپنے خیال میں کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، بس جو ان کے شریکوں کے لیے ہے تو وہ نہیں پہچانتا اللہ کو، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک منٹ رکیے ذکیہ، اب یہاں پر دیکھیے شرکیے کی تیسری قسم ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان چیزوں میں سے اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کیا تھا، اور اپنے گمان سے یہ یوں کہتے تھے یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا تو وہ اللہ کے حصے میں شامل نہ ہو سکتا تھا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو سکتا تھا۔ کتنا برا فیصلہ کرتے تھے یہ لوگ، یعنی کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کچھ جانور، کچھ چیزیں اللہ کے لیے الگ رکھتے تھے اور اپنے شریکوں کے لیے یعنی کہ اپنے بتوں کے لیے الگ کرتے تھے۔ اب اسی میں سے کیا ہوتا تھا کہ یہ معبودوں میں کسی طریقے ان کے معبودوں کے حصے میں سے اگر کوئی چیز کی کمی ہو جاتی، فصل کم پیدا ہوتی یا طوفان سے تباہ ہو جاتی یا کمی اللہ کے حصے سے پوری، تو کیا کرتے تھے وہ اللہ کے حصے میں سے لے کر اس میں پوری کر دیا کرتے تھے، اور اگر اللہ کے حصے میں کوئی کمی واقع ہوتی تو اسے معبودوں کے حصے سے پورا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ انہوں نے اللہ کا حصہ کتنا مقرر کر رکھا تھا اور اپنے معبودوں کا کتنا، یہ تفصیل ہمیں کہیں نہیں ملتی، لیکن یہ بس یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ایک کچھ حصہ بنا کے رکھا تھا کہ یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے اور یہ اللہ کے لیے، اور جب اللہ کے حصے میں معبودوں کے حصے میں کوئی کمی ہو جاتی، جیسے کہ وہ نظر و نیاز ہے، بتوں کے سامنے جو نظر و نیاز رکھی جاتی ہے، اور اس طریقے سے وہ جو پجاری ہے وہ اپنے اس خاطر مشرکین کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ اللہ کے حصے میں کمی واقع ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں کرنا، اللہ تو بڑا زبردست ہے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تو بڑا غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے یہ سب چیزوں کی، وہ اپنے خزانوں میں سے یہ کمی پوری کر سکتا ہے، مگر ان دیوی دیوتاؤں کے حصے میں کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کے جو پجاری تھے، جو ان کے بزرگ تھے، تو مشرکانہ رسم و رواج جو رکھتے تھے، تو وہ لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے تھے، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس جرم کا ارتکاب کرتے تھے۔ مالی عبادت میں اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو شریک بناتے تھے، اللہ کا الگ اور معبودوں کا الگ حصہ مقرر کرتے تھے، اور اس بات پر کیا ہے کہ ان کے جو پروہت تھے، یہ شرک انہوں نے اپنے طریقے سے اپنی حیثیت دے رکھی تھی، اور عام لوگوں کا شرک یہ تھا کہ ان کی بات کو مذہبی طور پر تسلیم کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے عام لوگوں کے پاس تو اتنی نالج نہیں ہوتی تھی کسی چیز کی، تو وہ اپنے بڑوں کو ہی اس بات میں اہمیت دیتے تھے کہ یہ جو کہیں گے وہی ہمارے لیے صحیح ہے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ ان کی باتوں کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ وہ پھر اس کے آگے نہیں جاتے تھے۔ اور پھر آگے آ رہا ہے، اس طرح سے بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ انہیں ہلاک کر دیں، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیا، یعنی کہ مشکوک بنا دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر دے۔ اب یہاں پہ دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، قتل اولاد کی 3 وجوہات کی وہاں پر کہ کیا بیٹیوں کو شرمندگی کی وجہ سے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو کوئی نہ کوئی ان کا داماد بنے گا، جن کے آگے ان کی آنکھیں نیچے کرنی پڑے گی ان کو، یہ ان کا سمجھنا تھا، یہ ان کا خیال تھا کہ اگر بیٹی ہوگی تو ہم کو اس کی شادی کسی ایسے قبیلے، اگر کوئی بیٹی ایسے قبیلے میں بیائی گئی کہ کئی ان کے مسائل ہیں، تو یا پھر ان کے کوئی ایسے قبائل ہیں جن سے جھگڑے ہیں، جن سے جنگیں ہیں، تو پھر ہمارے لیے اور مشکل ہو جائے گا۔ پھر کیا تھا ان کا عدم توکل، اللہ پر توکل نہیں تھا۔ بعض لوگ اپنی اولاد کو چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو اس لیے مار ڈالتے تھے کہ اس کا خرچ برداشت نہ کر سکیں گے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اب یہ اولاد ہوگی تو ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے، کیسے اس کو بڑا کریں گے، کیسے اس کی شادی کریں گے، اس کی
معیار زندگی کو ہم برقرار نہیں رکھ سکیں گے. تو یہ اس وجہ سے بھی وہ کیا کرتے تھے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر برتھ کنٹرول اور ابارشن کروانا اور عورتوں اور مردوں کو بانجھ بنانے کے طریقے انہوں نے دریافت کر لیے تھے. اور اس طریقے سے یہ کام حکومت کی سرپرستی میں ہوتے تھے، یعنی کہ حکومت بھی ان کا ساتھ دیتی تھی یہ سارے کام کرنے میں. اور پھر اس کے بعد دوسرے اور کیا تھا، بتوں کے نام پر منت مانگتے تھے، یعنی کہ اگر میرے یہاں اتنے بیٹے ہوں تو ایک فلاں بیٹا بت کے حضور قربان کر دوں گا. یہ بھی طریقہ ان کا قتل کا تھا کہ اگر کیا کرتے تھے، ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ اولاد ہونے کے لیے ایسی منت مانگتے تھے کہ وہ اس طریقے سے ایک بیٹا میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. اسی طریقے سے ہم نے جو پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے عبد المطلب نے بھی یہی منت مانی تھی کہ اگر میرے یہاں 12 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹے کی قربانی دوں گا. پھر اس منت کا جو قرآن نکالا گیا تو اس کے آپ کے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام کا نکلتا تھا. اور پھر بعد میں وہ سٹوری ہمیں پتا ہے کہ وہ اونٹ رکھے گئے، مکہ والوں نے کہا کہ نہیں آپ ان کو قربان نہ کیجیے، بہت اچھے ہیں، نیک ہیں. اور اس طریقے سے پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ پہلے 10 اونٹ رکھے ایک چٹھی پر، پھر دوسری طرف عبداللہ کا نام رکھا، پھر دوبارہ بھی عبداللہ کا نام نکلا، پھر پہلی بار 10 اونٹ رکھے، پھر دوسری بار 50 اونٹ رکھے، اور تیسری بار پھر 100 اونٹ جب رکھے تو پھر 100 اونٹوں کا وہ نکلی تھی چٹھی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ 100 اونٹوں کو قربانی دی. اور اس طریقے سے پہلے کے زمانے میں جو جاہلیت کے دور میں اس طریقے سے بچوں کو ہلاک کرنے کی الگ الگ قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں جانے دیجیے اور اس جھوٹ کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہے. اب یہ جو اوپر والی آیت ہے اور اولاد کا قتل، تو یہ تو جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا. ہم پڑھتے ہیں کہ یہ تو جاہل تھے، جاہل قوم تھی، ان کو دین کا علم نہیں تھا. لیکن آج کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب لوگوں کو علم ہو گیا ہے، دین کا علم ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اولاد کا قتل کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے، ابارشن کروا رہے ہیں. اگر زیادہ بیٹیاں ہو جاتی ہیں تو ابارشن کرواتے ہیں، غریبی کی وجہ سے ابارشن کرواتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ رزق دینے والا میں تم کو بھی میں ہی ہوں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دینے والا میں ہی ہوں. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جاہلیت کی جو دور کی رسمیں ہیں اب تک چلی آ رہی ہیں، اور جو ایمان والے بندے ہیں وہ اس سے بچے رہتے ہیں. لیکن جن کے ایمان کم ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہائے ہم کیسے کریں گے، ان کا کیسے ہم قرض اٹھائیں گے، کیسے ان کی پال پوس کر ان کو ہم کیسے بڑا کریں گے. تو اس طریقے سے بھی قتل اولاد کی آج کل بھی ساری چیزیں جاری ہیں، جیسے کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اور ان کے گمان کے مطابق وہی یعنی کہ جو اور یہ کہتے تھے کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہے. یعنی کہ جو کچھ ان کے مویشی تھے اور کچھ ان کے کھیتیاں تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا، اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا تھا کہ یہ ہمارے بتوں کے نام پہ ہے تو اسے کوئی نہیں کھائے گا. ان کے گمان کے مطابق، ان کے وہم کے مطابق وہی اس کو کھا سکتے ہیں جسے ہم چاہیں. اور کچھ مویشی جن کی پشتیں حرام ہیں، یعنی کہ پیٹھیں ان کی حرام ہے، اس پر نہ کوئی سوار ہو سکتا ہے نہ بوجھ لاد سکتا ہے. کچھ جانور جو انہوں نے ان کے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے تھے تو کیا کرتے تھے، ان کو نہ کاٹ کے کھایا جائے گا اور نہ اس پر کوئی سواری کرے گا. کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں. اللہ ان قریب ان کی جھوٹ پر ان کا بدلہ دے گا. اور یہ کہتے ہیں ان اقسام کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں پر حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام نہیں ہے. اب ان مشرکوں کے پاس ایک اور دستور کیا تھا کہ جس کھیتی یا مویشی کے متعلق وہ یہ منت مان لیتے تھے کہ فلاں بت یا فلاں بت درباریوں کے لیے یہ مخصوص ہے حصہ، تو ایسی نیاز کو کیا کرتے تھے، وہ ہر ایک نہیں کھا سکتا تھا. بلکہ اس کے متعلق بھی انہوں نے کیا کی تھی، ایک فہرست بنا کے رکھی تھی، ایک لسٹ بنا کے رکھی تھی کہ فلاں قسم کی نظر ہو تو اسے فلاں لوگ کھا سکتے ہیں، فلاں قسم کی ہو تو فلاں کھا سکتے ہیں. اور جن مویشیوں کے کو بتوں یا درباروں کی نظر کیا جاتا تو ان پر عام لوگوں اور اصل مالک کا بھی سواری کرنا حرام تھا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ حج کے سفر میں بھی اس پر سوار ہونا انہوں نے ممنوع کر کے رکھا تھا، کیونکہ اس وقت انہیں لبیک اللہم لبیک کہنا پڑتا تھا کہ اللہ کا نام لینا پڑتا تھا، اس لیے وہ اس پر سوار ہونا حرام سمجھتے تھے. اور ان نظر کردہ جانوروں سے جو صرف دربار کے مجاور اور بتوں کے جو پروہت تھے صرف وہی فائدہ اٹھا سکتے تھے. مگر اب ان پر اللہ کا نام لینا ممنوع تھا، کیونکہ وہ معبود جو ان کے باطل جو معبود ہے ان کے لیے انہوں نے وقف کر دیے تھے، جیسے کہ ان کے جو
جو ان کے بت تھے ان کے لیے انہوں نے اس کو وقف کیا ہوا تھا. دودھ دھوتے وقت, سواری کرتے وقت, صبح کرتے وقت, کھاتے وقت, غرض ہر کسی کے وقت پر وہ اب اللہ کا نام لینا ممنوع انہوں نے کر دیا تھا, منع کر دیا تھا اس کے اوپر کہ اب اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا, تاکہ اس معبود کی نظر و نیاز میں اللہ کی شراکت نہ ہونے پائے. یہ ان کا خیال تھا. یہ مشرکوں کا اس طریقے سے انہوں نے اپنے گمان تھے ان کے, اور انہوں نے اپنے بنا لیے تھے کچھ ایسے ٹریڈیشن جو مویشی بتوں یا آستانوں کے نام پر وقف ہو چکے تھے, جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا بحیرہ, صاحبہ وغیرہ وغیرہ. تو ان میں کیا تھا, ماداؤں کو ذبح کرنے کے بعد ان کے پیٹ سے اگر زندہ بچہ نکلتا تو اس کا گوشت صرف مرد ہی کھا سکتے تھے, عورتیں نہیں کھا سکتی تھی. ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو پھر پیدا ہوتے ہی مر گیا یا پھر تو اس میں عورتیں بھی شریک ہو سکتی تھی, اور ایسی اس سے ملتی جلتی رسمیں ان کے پاس رائج تھی. تو یہاں پر ایسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی بھی رسمیں ہیں جو آج بھی چلی آ رہی ہیں, کہ کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ 7 سہاگنوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, وہ کچھ سہاگنیں اس کو کھا سکتی ہیں, ایک کمرے میں کھانا رکھا جاتا ہے, وہاں پر صرف سہاگنیں جاتی ہے. پتہ نہیں کچھ تو بھی ایسی اسٹوری تھی جو میں نے بھی کہیں دیکھی تھی کہ کسی کے گھر میں اس طریقے سے سارے سہاگنوں کو وہاں بھیجا جا رہا تھا, بچوں کو, اور دوسرے جو سہاگن نہیں ہیں ان کو وہاں نہیں بھیجا جا رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, شرک کی قسمیں ہیں. تو یہ سب جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں, اللہ انہیں اس کی سزا ضرور دے گا. وہ یقیناً دانا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. جن لوگوں نے حماقت اور لا علمی کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا اور اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا. اب دیکھیے دینے والا کون ہے, اللہ ہے, لیکن انہوں نے حرام خود ہی کر لیا, اللہ کے لیے حرام کر دیا, بتوں کے لیے اس کو چھوڑ دیا. تو ایسے گمراہ جو لوگ ہیں جو راہ راست پر نہیں آ سکتے. اور وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے. وہ ایک جن کو بیلیں اور ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں پر بس کرنا چاہیے 140 پر, کیونکہ اگر ہم اگلا پاؤ پارا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا ختم نہیں ہوگا پھر. چلیے, واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.